बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 जून की इस दोपहर 2 बजे तकरीबन ये आप वीलॉग देख रहे होंगे। चौथा दिन है आज ईरान इसराइल की जंग का। पहले मैं खुलासा आपके सामने रख दूं। ईरानी सदर ने इसराइल को चारों शाने चित करने का ऐलान किया। फ़ज़ाओं में कंट्रोल का दावा और इसराइल पर पहली दफ़ा साइबर हमला आयरन डोम चकरा गया। अब तक की जंग में किसका कितना नुकसान है वह भी आपके सामने रखता हूँ। ट्रंप अचानक G7 का इजलास छोड़कर अमेरिका वापस, और मैक्रोन के बयान पर रद्द-ए-अमल के बाद वाइट हाउस की तरफ से ट्रंप की ट्वीट ईरान के मुतल्लिक इस वक्त दुनिया भर में वायरल हुई है, और ट्रंप की ऑफ़र भी है, धमकी भी है। ये मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ये ईरान इसराइल की जंग के तनाज़ुर में, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें भी हो रही हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तानी अवाम के घेरे में, अमेरिका में सख्त नारेबाजी, वहाँ खिताब और मुतनाज़ा लोग भी वहाँ मौजूद। सोशल मीडिया पे सब क्यों वायरल है। आज इमरान खान से 2 हफ्तों के बाद मुलाकात भी है। ईरान इसराइल की जंग पर खान का मौक़िफ़ भी आना है। इसके अलावा अदलिया में 2-3 बड़े केसेस मखसूस नशिस्तों के वो भी लगे हुए हैं। जजेस की तरफ से खतूत का सिलसिला भी शुरू हुआ। एक नया ख़त भी सामने आया, और शाह महमूद कुरैशी के भी आज 6 केसेस में ज़मानत का इम्कान है। अब देखें वो होती है या नहीं। ये तमाम मामलात आखिर में आपके सामने रखूँगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा और अहम मामला आपको पता है दुनिया में, चौथा दिन इसराइल ईरान की जंग का, और दोनों इतराफ़ से मिज़ाइल हमले जारी हैं। अब तक ईरान का पलड़ा रात को बड़ा भारी था, बरतरी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। उसकी वजह आपको मैं बताता हूँ। मिज़ाइल हमले तेल अवीव पे दोबारा हुए। इसराइल की जो बंदरगाह का हैफा का इलाका है वहाँ भी मिज़ाइल गिरे, और पहली दफ़ा ईरान का कामयाब साइबर हमला भी हुआ। आयरन डोम को जो कंट्रोल किया गया, टेक्निकल फॉल्ट्स पैदा किए गए, जिसकी वजह से इसराइल के अपने इंटरसेप्टर मिज़ाइल खुद ही तेल अवीव पे गिर भी रहे थे। ईरानी स्टेट मीडिया ने इसराइल का एक और F-35 जहाज़ गिराने का दावा भी किया है। और अब ये जो दूसरी सीरीज़ मिज़ाइल की इसराइल की तरफ रवाना की गई थी, ये बनिस्बतन पहली सीरीज़ से मुख्तलिफ थी। यानी ये वर्टिकल अमूदी सतह पे ऊपर जाके बैलिस्टिक मिज़ाइल की सीरीज़ जो खला या ज़मीन से ऊंची फ़ज़ा तक पहले पहुंच के फिर हदफ की तरफ नीचे जाते थे। शहाब 3 कदर 1 सीरीज़ है, और ये मिज़ाइल ईरान टेक्नोलॉजी के, अपने हाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कर रहा है। आयरन डोम को धोखा भी दे रहे हैं, और हाइपरसोनिक भी ईरान ने इस्तेमाल किए हैं जो मुख्तलिफ ज़ाविये से आए। और इसमें चूँकि रद्द-ए-अमल का वक्त कम था, इस वजह से नुकसान हुआ और टारगेट हिट कर गए। 30 से 40% जो है वो टारगेट उन्होंने इसराइल ने कामयाबी से रोक भी लिए हैं। अब ज़ाहिर है मिज़ाइल रोके भी जाएंगे, वहाँ बहुत बड़ा निज़ाम है, लेकिन तेल अवीव के इर्द गिर्द जो धुआं उठ रहा है, वहाँ जो आग के बादल नज़र आ रहे हैं, उससे नज़र आ रहा है कामयाबी है। अब इस जंग में शिद्दत का इजाफा इम्कान बढ़ता जा रहा है। इसराइल के ऊपर जो ईरान के कामयाब हमले, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है, एक तो चीन की एम्बेसी ने इसराइल में तमाम शहरियों को इसराइल छोड़ने का हुक्म दिया है, और फिर ईरान की तरफ से जो उनके सदर का ये बयान आया कि हम इस दफ़ा अपनी ताकत में 3 गुना इजाफा कर रहे हैं। अब ये जो फ़ौजी कमांडरों की शहादत के बाद का पहला बड़ा बयान भी था सदर का, कि इसराइल की ये बेवकूफ़ाना जारियत है, इसकी कीमत उन्हें सूद समेत अदा करेंगे। हर कमांडर के हाथ में से जो गिरने वाला परचम है वो दूसरा बासलाहियत कमांडर उठा कर दोबारा मैदान जंग में आएगा। और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर उन्होंने जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को वाक़या करबला पढ़ लेना चाहिए या किसी से सुन ले। हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जो कुर्बानियों से नहीं डरते। हम मज़लूमों का साथ दे रहे हैं, फ़लस्तीनियों का, और हम जितनी मर्ज़ी इसमें कीमत अदा करनी पड़ी उसके तैयार हैं। अब ये जो बयान है ये इस तनाज़ुर में अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वाइट हाउस की तरफ से पहले ट्रुथ सोशल मीडिया पे ट्वीट आई, ये G7 की आपको पता है बड़ी कॉन्फ्रेंस में कनाडा में जो हो रही है, वहाँ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया है। ये कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी कि यहाँ यूक्रेन के सदर के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात थी, इतनी अहम मुलाकात, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम मिला और ये कॉन्फ्रेंस मुख्तसर करके वाशिंगटन चला गया। उसके बाद फिर इसका ये बयान आया। बाद में तो उसने कहा कि वो सदर मैक्रोन झूठ बोल रहा था, वहाँ कॉन्फ्रेंस से छोड़ के आई है वो, लेकिन असल मामला ईरान की इस जंग में बरतरी है। सबसे बड़ा उसका सबूत क्या है कि अगर इसराइल ये जंग जीत रहा होता तो कभी वो अमेरिका को इस जंग में मुदाखलत करना कहते। जिस अंदाज में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मिन्नत तरला कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है, डरा रहा है इसराइल अमेरिका को कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ जंग में शिरकत करो, कि हम अकेले ईरान के साथ नहीं लड़ सकते। हालांकि अकेले नहीं है, 40-45 मुल्क के साथ मौजूद है जो भरपूर मदद भी कर रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका को इस जंग में अपने साथ लाजमी रखना चाहता है। और ट्रंप की तरफ से देखें जो ट्वीट आई कि जी तेहरान खाली करने का पैगाम, उसमें उसके बाद दुनिया भर में तशवीश शुरू हुई कि क्या अमेरिका वसी पैमाने पर कोई बमबारी करने का तेहरान में मनसूबा बना रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जो अपने इंटरव्यू में देखें दावा किया था कि हम ईरान में हर सूरत में रजीम ख़त्म करके पीछे हटेंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमें हमले करने पड़े, जो हमसे हुआ हम करेंगे। और ट्रंप को इस जंग में शामिल होने के लिए यहाँ तक कहा कि ईरानी डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करना चाहते हैं, अमेरिका को ख़त्म करना चाहते। हालांकि कभी किसी सिटिंग सदर को अमेरिका में इस तरह नहीं हुआ जो इसराइल ने अलबत्ता किया है, लेकिन ये कह रहे हैं अमेरिका हमारा साथ दे
اور امریکہ کی انہیں پتہ ہے شمولیت کے بعد نیٹو کے تمام ممالک کے ساتھ مل جائیں گے, ایک بڑا اتحاد بنے گا, جس طرح عراق کے خلاف انہوں نے کیا, افغانستان, لیبیا, شام, یہ سارا آپ دیکھتے رہے, فرنٹ پہ اسرائیل کو رکھ کے قبضہ کرنے کی کوشش ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو آپ کو پتہ ہے اس کا جو خاص طور پر ٹیم ہے, اس کے وزیر خارجہ ہیں, وہ اسرائیل کے بارے میں ان کے بیانات دیکھیں آپ. پبلک افیئر کمیٹی جو کہ آپ کو پتہ ہے صہیونیوں کی بہت بڑی لابی ہے وہاں, اس کا امریکی سیاستدانوں پہ وہاں بڑا انفلوئنس ہے, ان کے تعلقات بھی ہیں, سپورٹ بھی ہے, قانون سازی بھی ان کے لیے کی جاتی ہے. پھر ایران کی مخالفت میں اور فلسطین کی مخالفت میں ان کے بیانات آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ ہے کہ ایران پر حملے میں اس کا ساتھ دیا جائے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ پہ کچھ قانونی مقدمات بھی چل رہے ہیں, یہ بھی یاد رکھیں, جن سے توجہ ہٹانے کے لیے اکثر امریکی صدر یہی کرتے ہیں, خارجہ پالیسی میں کوئی جنگی صورتحال کا ماحول بنائے. مسئلہ یہاں پہ کیا ہے کہ ابھی تک وہ کیوں نہیں شامل ہو رہے. انہیں پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ اگر بڑھ گئی, مطلب جن کے شمولیت کے بعد, تو پھر امریکی مفادات, ملٹری بیسز, امریکی لوگ, یہ پورے خطے میں ان کے لیے خطرہ بن جائے گا. پھر سب سے بڑھ کر چین اور روس جو اس جنگ میں ابھی تک مداخلت براہ راست نہیں کر رہے, اس کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. اگر انہوں نے براہ راست فوجی مدد نہ بھی کی تو وہ ایران کے ساتھ جو دفاعی معاہدے ہیں, ان کے ڈرون ٹیکنالوجی ہے, میزائل ڈیفنس ہے, انٹیلیجنس سپورٹ ہے, یہ روس کے ان کے ساتھ بڑا بہترین موقع ہوگا. اور دوسرا امریکہ کو خطرہ ہے کہ اگر وہ مشرق وسطیٰ میں الجھ گیا تو یوکرین مکمل طور پر روس کے ہاتھ چلا جائے گا, بڑی آسانی سے قبضہ ہو جائے گا. اور یورپ یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا, ان کے لیے فلسطین سے زیادہ یہ معاملہ اہم ہے. اب اس جنگ کے تناظر میں روس نے دیکھے کل یوکرین پر بڑا شدید حملہ بھی کیا, اور اب چین کو یہ پتہ ہے کہ جنگ بڑی تو تیل کے معاملات میں معاملہ ہوگا, پھر سلامتی کونسل میں وہاں امریکی مداخلت پر بھی یہ لوگ ظاہر ہے مذمت کریں گے. چین براہ راست جنگوں میں مداخلت نہیں کرتا, لیکن جس طرح پاکستان ہندوستان کی جنگ میں آپ نے دیکھا, ہتھیار بھی دیے, ٹیکنالوجی بھی دی, مالی مدد بھی کی, یہی معاملہ وہ ایران کے ساتھ سپورٹ کریں گے خاموشی کے ساتھ, تو پھر یہ دنیا واضح طور پر تقسیم ہوگی, یہ معاملہ آگے بڑھتا جائے گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو بیان ہے نا کہ تہران کے لوگ ایرانی جو ہے تہران چھوڑ کے چلے جائیں, اور سوشل میڈیا پر مغربی میڈیا نے اسرائیل کے حوالے سے پھر ایران کے حوالے سے پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا کہ جی لوگ تہران چھوڑ کے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ عید غدیر کی وجہ سے جو لوگ گئے ہوئے تھے, ان کی واپسی ہے اور ان کے آنے جانے کی. تہران میں جو بڑی بلڈنگز میں لوگ رہتے ہیں وہ بالکل محفوظ نہیں ہے, اس میں بلا شبہ انہیں محفوظ مقامات کے لیے شفٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ وحشیانہ بمباری ہو جس طرح شہری آبادی پر ہوتی ہے, جس طرح فلسطین میں آپ نے دیکھا ہے, تو اس صورتحال میں ان لوگوں کو محفوظ مقام پہ شفٹ ہونا چاہیے. لیکن اپنے ملک میں محفوظ مقام کہاں ہوگا آپ کو؟ اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح فلسطین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب باقی دنیا تو دیکھیں ساری مصروف رہتی ہے مختلف کاموں میں, ہمارے پاس صرف ایک ہی کام ہے جس میں ہم مصروف رہتے ہیں کہ زندہ کیسے رہیں. تو پھر اس لیول کی جب بمباری کی جائے گی, ظاہر ہے ایران کے لوگ تو انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے نہیں جائیں گے کہیں بھی, اور ویسے بھی انہیں پتہ ہے آپ کو دنیا کا کوئی ملک ویزا نہیں دیتا, کسی ملک نے پناہ نہیں دینی, تو جو کچھ ہے انہیں پتہ ہے ایران کے اندر ہے. یہی بات ان کی قیادت بھی جانتی ہے. وہ صلاح الدین ایوبی والی کشتیاں جس طرح جلانے والا معاملہ ہے, تو وہ اپنے ملک میں ہی شہید ہونا ترجیح دیتے ہیں بجائے بھاگ کے کسی اور ملک میں جائیں. اب اسرائیل کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے اس لحاظ سے کہ وہاں پہ دوہری شہریت کے لوگ زیادہ ہیں. وہاں پہ جو دنیا بھر سے انہوں نے لوگ اکٹھے کیے ہوئے قابلیت کی بنیاد پہ بھاری معاوضے پر وہ دنیا بھر سے لوگ ایکسپورٹ کر لیتے ہیں. ایکسپرٹ سیکورٹی, سائبر سیکورٹی کے ہوں, چاہے غیر ملکی شعبوں میں ہوں, باقی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے تو وہ ایشیا کے لوگ یا افریقہ کے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے. لیکن زیادہ کیونکہ دولت بہت ہے, یاد رکھیں صہیونی ریاست کا جو تصور ہے آمدنی کا ایک حصہ دیا جاتا ہے تحریک میں, تو پیسہ ان کے پاس بہت ہے. وہ اس چکر میں ساری دنیا سے لوگ منگا لیتے ہیں. انہیں کہتے ہیں جی آپ کو یہاں تحفظ ہوگا, آپ کو یہاں نوکری. ان کا پروپیگنڈا ہے آپ کو پتہ بہت بڑا کہ جی ہمارا آئرن ڈوم بڑا ناقابل تسخیر ہے جو کل ہیک ہو گیا, مطلب سائبر اس سے. اب اسرائیل اگر اتنا مضبوط انہوں نے سامنے بظاہر رکھا ہوا ہے محفوظ, تو لوگ ایئرپورٹوں پر آپ کو ایسے بھاگتے ہوئے نظر نہ آتے, اس طرح کی بھگدڑ نہ مچی ہوتی. اب ان جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے پاس یاد رکھیں یورپ میں دنیا میں نوکریاں موجود ہیں, بزنس موجود ہیں, وہ نکل جائیں گے. اسی لیے ان کو نکلنے ہی نہیں دیا جا رہا. تہران سے کہہ رہے ہیں زبردستی نکلیں, اور اسرائیل سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں انہیں نکلنے ہی نہیں دے رہے. تو امریکہ کی بہرحال اس مداخلت کے بعد حالات بدلیں گے, اور یہ معاملہ پھر ایران کی حد تک نہیں رہے گا, اور یہ معاملہ آگے بھی جائے گا, بہت آگے جائے گا, اور اس میں ظاہر ہے پاکستان اس کی لپیٹ میں لازمی آئے گا. یاد رکھیں ایران کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا. یہ پورا پیٹرن ہے, آپ اس کو بیٹھ کے دیکھیں. شام میں آپ دیکھیں بشار الاسد کو جب ہٹایا گیا, جو CIA کی موجودہ رجیم آئی, یہ جولانی وغیرہ, تو انہوں نے آ کے کیا بیان دیا کہ اسرائیل پر جو حملے ہوں گے ایران کے وہ ہم روکیں گے. اگر اس وقت بشار الاسد وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا, لیکن اگر وہ شام میں ہوتا تو اسرائیل ایران پر حملہ نہ کر سکتا. یہ یاد رکھیں, وہ شام میں ہی مصروف رہتے. اب انہوں نے پہلے شام کی حکومت گرائی, پھر انہوں نے لیبنان میں تمام متحرک گروپوں کو ختم کیا, ان کی قیادت کمزور کی, پھر یہ لیبیا کی طرف گئے, پھر اس کے بعد عراق, پھر یمن, اور اب ایران. تو اس کے بعد پھر اگلی باری کس کی ہے؟ پاکستان. اب یہاں تو طاقتور لوگ سمجھتے ہیں نا ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہم ایٹمی طاقت تو بھول جائیں, کوئی ایٹمی حملہ کرے گا. ایٹمی حملہ کرنا بہت مشکل ہے. ابھی تو پوری دنیا یہ سوچتی ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے یا نہیں. اگر ہو بھی سب کے پاس تو وہ حملہ نہیں کر سکتا کوئی بھی. یہ میں نے آپ کو کل پرسوں ویلاگ میں پورا تفصیل سے بتایا.
یہاں رجیم چینج والا جو معاملہ ہے وہ اپنی مرضی سے اسی لیے کیا جاتا ہے. سائفر والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا, اور پاکستان اور ایران کے بعد ترکی کی بھی باری ہے, یہ بھی یاد رکھیں. ترکی نے جو کہا ہے نا ہم اپنے ڈیفنس کو مضبوط کر کے بڑے ہتھیاروں کی طرف جا رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے کہا ہے. ان سب کو پتہ ہے جو کچھ یوکرین کے ساتھ ہوا 2014 میں, ایٹمی ہتھیار واپس لے کے, معاشی پیکج بظاہر دے کے, خوشحالی لا کے, اور آج دیکھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے. پاکستان میں بھی وہ سمجھتے ہیں ہم ڈالروں کی برسات کر دیں وقتی طور پہ, جو ڈکٹیٹر ان کا اقتدار چلتا رہے, تو بس اس دوران ہم رجیم چینج کر دیں. انہیں ضرورت نہیں ہے. 58 ممالک میں اگر اسرائیل کو کسی سے خطرہ تھا ایٹمی ملک, تو وہ پاکستان اور ایران ہی ہے. اور یہاں تو دیکھیں مشرقی بارڈر جو ہے ہمارا, اس کے لیے ہندوستان اسرائیل کے لیے پہلے ہی موجود ہے. موجودہ رجیم تو اس وقت امریکہ کے حق میں ہے, یہ سب جانتے ہیں. لیکن آگے 10 سالوں کے بعد کیا, 15 سال کے بعد, ابھی تو جو دیکھیں آرمی چیف وہاں موجود ہے اور امریکہ میں موجود ہے یہاں, لیکن پالیسیز امریکہ اسرائیل کی 5 سال کی 10 سال کی نہیں ہوتی. یہ پورا آنے والے دور کا دیکھتے کہ کرنا کیا ہے. اور یہ ظاہر حکومتیں بدلتی ہیں, اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جس طرح ایران کی عوام ان سے نفرت کرتی ہے اسرائیل سے, اس طرح پاکستان میں بھی 96% لوگ یہی سوچتے ہیں. اسی لیے وہ پاکستان کو ہمیشہ خطرہ سمجھتے ہیں. آج وہ اگر ڈائریکٹ حملہ نہ بھی کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان میں ان کی پراکسیز کا بڑا کھیل نہیں ہوگا اگر ایران غیر مستحکم ہو گیا؟ تو یہ تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں رہنے دیں گے. اسی لیے پھر یہ رجیم چینج آپریشن, جو بلوچستان کا معاملہ, یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے. اگر ایران میں موجودہ رجیم قائم رہی تو یہ پاکستان کے لیے بڑا بہتر ہوگا. اب اصل مسئلہ آپ کو پتہ ہے رجیم چینج ہی ہے. وہاں پہ اپنی حکومتیں اپنی مرضی سے لائیں, کسی کو پیسے دے کر لیں, کسی کو طاقت کے ذریعے لے آئیں, بدلنا ہے یہ. اب عمران خان کی حکومت پاکستان میں کیوں گرائی گئی تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی عمران خان نہیں مانتا تھا ان کی بات. ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب کیا تھا ہر چیز میں. آج پہلوی خاندان ایران میں ان کے لیے پاگل ہے, وہ کہہ رہے ہیں حملے کریں ہماری عوام پہ کھل کے. تو اسی لیے ان کو لایا جائے. جنرل باجوہ کی خواہشات پہ, جس طرح دیکھیں یوکرین کی وہ مدد کرتا رہا, یمن کی جنگ میں جانے کو تیار, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے تیار, مودی کو بلانا, کشمیر کا معاملہ, آپ جنرل باجوہ کی صرف اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا. اور یہ تو کہتے ہیں 1979 کا جو ایران کا انقلاب عوام کی مرضی سے ہے, ماڈرن لوگ ہوں یا مذہبی لوگ ہیں, تو عوام کی اکثریت فیصلہ کرتی ہے. جب آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کا اپنا ملک ہے, فیصلے آپ نے کرنے ہیں. باہر سے کوئی آپ کو کیوں بتائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ہماری مرضی سے کریں. تو یہ تو طاقتور لوگوں کو پتہ ہے. آپ کو امریکہ آشیرواد دیتا ہے یا راستے سے ہٹاتا ہے جو ان کے خلاف ہو. ابھی فیلڈ مارشل آرمی چیف امریکہ کے دورے پر ہے. ابھی تک اس دورے کا مقصد ایجنڈا سرکاری سطح پر سامنے نہیں ہے. لیکن جنرل حمید گل نے کہا تھا نا کہ پاکستان میں تو آرمی چیف کی تبدیلی امریکہ سے ہوتی ہے. تو وہ سائفر کے معاملے پر بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا. ابھی جو آرمی چیف کا دورہ ہے امریکہ ہے, وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر کیوں وائرل ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستانی ایمبیسی کے باہر جو پہلے مظاہرہ ہوا بہت بڑا احتجاج تھا. اب دوسرا احتجاج پاکستانی کمیونٹی کے ڈنر پر ہائی کمیشن کے سامنے اہتمام تھا, اور یہ اعلان ہوا تو پھر مقام بدلنا پڑا. دنیا کے مہنگے ترین فور سیزن ہوٹل میں کرنا پڑا. سیکرٹ سروس ایجنٹ بھی تھے, تقریب بھی تھی, اور اس میں سفارت خانے کے ملازمین, ان کی بیویاں, ان کے رشتہ دار, اور امریکہ میں جو آپ کو پتہ ہے پرو نواز شریف کے لوگ ہیں وہ بھی 50-60 لوگ تھے. سارے وہ جو نعرے شارے آپ دیکھ رہے تھے. آرمی چیف نے تقریر بھی کی. انہوں نے کہا 1970 والا پاکستان چاہیے. ایران والا 1979 کے بعد کا ذکر نہیں کیا, 1970 والا. وہ کہتے ہیں پاکستان ایسا ہونا چاہیے جہاں لوگ مسجد میں بھی جائیں, سنمے میں بھی جائیں, اپنی مرضی سے جائیں. لیکن یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. انہیں جو مرضی پاکستان چاہیے. پاکستانیوں کو کیا پاکستان چاہیے وہ 8 فروری کو بتا دیا انہوں نے, لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے. فارم 47 کی حکومت بنا دی. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت بھی. دیکھیں طاقت کے ذریعے جس طرح ایران میں رجیم چینج کی کوشش ہے, پاکستان میں بھی یہی ہوا ہے. اب پاکستانی بھی اسی طرح احتجاج کر رہے ہیں, ان کو بھی مارا جا رہا ہے آگے سے. اب لیکن بڑی سخت زبان پاکستانیوں نے کل استعمال کی. اسلام آباد کے قاتل کے نعرے لگائے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ٹویٹر فیس بک سے نکلو. آج ہم سامنے آ گئے, ڈیجیٹل ٹرک بھی لگائے, تصویریں بھی لگائیں. تو انہیں تو ظاہر ہے ایک تو ان کے پاسپورٹ وغیرہ کینسل نہیں ہو سکتے, ان کے خاندان کے لوگ بھی نہیں ہیں پاکستان میں, امریکی شہری ہیں سب. اور ویسے بھی پاسپورٹ اتنا کمزور ہو گیا پاکستان کا کہ امریکیوں کو بلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ افسوسناک معاملہ تھا اس لحاظ سے. اچھا, یہاں ساجد تارڑ صاحب نظر آ رہے تھے وہاں آرمی چیف کے ساتھ وہاں, اور یہ تارڑ صاحب کے آپ نے بیانات سنے ہوئے, نریندرا مودی ان کے لیے اور ہندوستان ان کے لیے, اور اس جنگ کے دوران, اور یہ وہاں آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ تنویر صاحب بھی موجود تھے جو ابھی حال ہی دنوں میں آئے ہوئے تھے, کچھ اور لوگ بھی نون لیگ کے موجود تھے جو تھے. لیکن بہرحال اس دورے میں جو ہوا وہ اب اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے, وہ اچھا نہیں ہونا چاہیے اس طرح. عام طور پہ دیکھیں آرمی چیف کو نہ تو اس طرح کا دورہ کرنا چاہیے, نہ ان لوگوں کو وہاں احتجاج اس طرح کرنا چاہیے. بہرحال اس دورے کے بھی ایجنڈا سامنے آئے گا تو تفصیل پتہ چلے گی. لیکن ایران کے اس تنازع کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا دورہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے, انہیں منسوخ کرنا چاہیے تھا, اور ایران کی بھرپور وہاں کھڑے ہو کر حمایت کرنی چاہیے تھی. اس تقریر میں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. وہاں امریکہ کے اندر تو پھر یہ بیان جاتا. بہرحال
انہوں نے نہیں کیا. آج خان کے ساتھ بڑی اہم ملاقات بھی ہے اور اس میں ایران کے حوالے سے عمران خان کا بیان بھی آ جائے گا جو نون لیگ کے لوگوں کی حسرت ہے. اب اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ ملنے نہیں دیتے. اگر ملاقات کریں کہہ دیں تنہائی سے نکالیں تو عمران خان بیان دیں, لیکن وہ ملنے نہیں دیتے. اور اس کے علاوہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اور سینیورٹی کے کیس ہیں, جج کا خاتہ, وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک چلا جائے گا. ویڈیو لمبی ہوگی, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.